सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। कल तक जो हुकूमत इशारों में ये बात कह रही थी कि पीटीआई और इमरान खान एनआरओ मांग रहे हैं, वो अब अचानक से दावा कर रही है कि इमरान खान किसी किस्म की डील करने को तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह ने आज सहाफ़ी नईम अशरफ भट्ट से बात करते हुए ये इंकशाफ किया कि इमरान खान और हुकूमत के दरमियान डील के लिए 2 बार संजीदगी से बात हुई और एक बार तो बाहर से भी कुछ लोग आए मगर इमरान खान नहीं माने। राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान मौजूदा हालात में इसलिए भी अहम है कि कल ही वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऐलान किया था कि वो अब भी बातचीत के हामी हैं और अलीमा खान ने भी गुज़िश्ता रात ये दावा किया कि मोहसिन नकवी की तरफ से पीटीआई को ये यकीन दहानी करवाई गई है कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि कितना इम्कान है कि ये जो पेशकश की गई है या ये जो यकीन दहानी करवाई गई है मोहसिन नकवी साहब की तरफ से इसके ऊपर अमल दरामद हो, और मेनली हमारी बातचीत इसके ऊपर होगी कि राना सनाउल्लाह साहब को डील के हवाले से ये बयान क्यों देना पड़ा। इस पे बात करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना सनाउल्लाह साहब का ये जो बयान है ये तो मुकम्मल तौर पे एक तरह से एक्नॉलेज करने वाली बात है जो पीटीआई कहती आई है कि खान साहब किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब राना साहब किस सोच के तहत ये बात कर रहे हैं? डील ना करना अपने उसूल के तहत, ये तो बड़ा अच्छा ट्रेट हुआ किसी पॉलिटिशियन का। कोई असूल नहीं है, उनकी अदम बर्दाश्त है बानी चेयरमैन की, उनके अंदर रवादारी का मुकम्मल फुकदान है और पाकिस्तान की जमहूरियत के बारे में उनकी, मैं तो लाइल्मी कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, देखिए ये कह देना कि जी मैं तो किसी और को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, ये कोई असूल नहीं है। देखिए हुकूमत का क्या मकसद है इस सारे इशू को, अब खैर बात भी की है, हमारा वाहिद मकसद ये है बजाय हमें कोई सियासी फायदा नहीं चाहिए पीटीआई से, हमें सिर्फ ये चाहिए कि वो अपने जो भी एहतजाज करने हैं वो पुरअमन करें और पाकिस्तान की सड़कों पर जहां पहले ही हमें दहशतगर्दी का सामना है वहां पाकिस्तान जो है वो खुला रहे, पाकिस्तान का कारोबार चलता रहे, पाकिस्तान की सड़कें रोजगार और कारोबार के लिए खुली रहें ताकि हम आगे बढ़ सकें। ये हमारा फुल टोटल जो उनसे मुतालबा है। अब अगर उस मुतालबे के जवाब में वो ये कहते हैं कि जी आप सब लोग घर जाएं और मैं तो किसी को मानने के लिए तैयार नहीं, तो ये उनकी राय है और उसका ये मतलब नहीं कि उसके नतीजे में उनकी जो अदालत ने उनको सजा दी है वो खत्म हो जाएगी या वो रिहा हो जाएंगे, ये तो टेबल पर है ही नहीं। लेकिन हम जरूर चाहते हैं कि एक जिसे कहते हैं वर्किंग रिलेशनशिप हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हो, जिनके पास 13 साल से एक सूबे की हुकूमत है। हमें बहुत सारे मामलात में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है उसको साथ लेकर चलना है, जिसमें सर फहरिस्त दहशतगर्दी है, लेकिन और भी बहुत सारे इशूज हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ है, पाकिस्तान में नई इन्वेस्टमेंट लाने के इशूज हैं। इसी तरह जो रिलेटेड है मामला के, हम दहशतगर्दी खत्म करके भी असल में बहुत एक बड़ा एजेंडा है। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि जी अगर वो अपनी मैक्सिमलिस्ट उस पर हट दर्मी करके कहेंगे कि जी ये जो है वो हम तो नहीं मानते किसी को, देखिए जो भी अब कुछ अपनी सियासत को बैलेंस कर रहे हैं, जैसा कि सीएम आफरीदी साहब का विफाक के साथ एक कोऑर्डिनेशन हमें नजर आती है सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर, बड़ी सख्त अपोजिशन भी अपनाए हुए हैं, लेकिन मिले प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, सिक्योरिटी ऑफिशियल से भी, तो एक तरह से पीटीआई अब बैलेंस आउट तो कर रही है अपनी पॉलिटिक्स को। उनके ऑपोजिशन लीडरान भी आ चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए ये तो बहुत, हम तो इसको सराहते हैं और आज भी उनके अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप मौजूद है जो इसको भी कॉम्प्रोमाइज समझता है, जो जरा भी कोई शख्स मतानत की और संजीदगी की बात करता है वो उसको जो है गद्दार करार देते हैं। तो ये है कि उनको अपने एटीट्यूड्स में तब्दीली लाकर पाकिस्तान को आगे चलाना है और यही हमारी उनसे इस्तदा है कि आपके अपने जो जिसे हम कहते हैं कि जाती या सेल्फिश पॉलिटिकल गेन्स अपनी जगह पर अब चूंकि 2 साल हो गए हुकूमत फॉर्म हुए, अगला इलेक्शन 3 साल बाद होना है, तो आए बैठकर पाकिस्तान को और पाकिस्तान में रहने वालों की जिंदगियों के मुस्तकबिल के बारे में बात कर लें,
بجائے یہ کہ ہم 8 فروری کے گڑھے میں جہاں پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو اندر گرایا ہوا ہے, ہم وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس گڑھے میں گر جائیں اور پاکستان جو ہے وہ اسی طرح پھر آگے نہ بڑھ سکے. پاکستان میں بہت مشکل سے معاشی اور سیاسی استحکام شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وجہ سے آیا ہے, تو لہٰذا اس سیاسی استحکام کو اکنامک گروتھ میں بدلا. اور دیکھیے اب یہ تو ایک بڑی سنگلاف اور جو ہے نا وہ ایک سخت سٹیٹمنٹ ہے کہ دیکھیے پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ہے اور پاکستان کے آنے والے 2 ہی اس وقت رکاوٹیں حائل ہیں جو ہماری سڑکوں کو پریشان کرتی ہیں, ایک دہشت گرد ہے اور دوسرا پی ٹی آئی. یہ تو بہرحال اس کے اوپر میں آپ سے ضرور مزید بات کروں گی, اور ڈیل کی آپ کی جو ڈیفینیشن ہے اس پہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات ہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں آئیے بیٹھیے, تو ابھی تک اپوزیشن لیڈر سے تو پرائم منسٹر صاحب نے ملاقات نہیں کی ہے. متعدد خبریں رہی پہلے کہ عن قریب ملاقات ہونے جا رہی ہے. حکومت کوئی ایسی پہل کیوں نہیں کرتی؟ اب خرم صاحب آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو معاملہ ہے اس میں حکومتی ہینڈلنگ کے اوپر بڑے سوالات اٹھے ہیں. پمز لے جانے کی خبر میڈیا میں سامنے آتی ہے اور 6 دن بعد وزیر اطلاعات اس کو کنفرم کرتے ہیں, تو بہت ہی تنقید کی زد میں رہی ہے حکومت اس معاملے کے اوپر. جی دیکھیے, تنقید ہو سکتی ہے انفارمیشن مینجمنٹ پہ کہ جی آپ نے وقت پہ بتایا نہیں, لیکن حکومت پنجاب نے اور وفاقی حکومت نے اپنا فرض پورا کیا. اور آپ دیکھیے نا, جب کنٹروورسی پچھلے ہفتے ہوئی ہے اس سے 3 ہفتے پہلے 24 جنوری کو تو علاج ہو بھی چکا تھا. یعنی حیران کن بات یہ ہے کہ وہ جو علاج جس کے بارے میں سب لوگ شور کر رہے تھے وہ تو 24 جنوری کو دے دیا گیا تھا, اور اب عن قریب میرے خیال میں دوسرا انجیکشن ڈیو ہے, اور ہم نے اس علاج کے اثرات بھی مثبت دیکھ لی ہیں. تو یہ جو پورا مفروضہ پچھلے ہفتے گھڑا گیا تھا وہ جھوٹ پر مبنی تھا, اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی. اس پر احتجاج بھی ہوئے ہیں, اس پر بہت بڑا میڈیا کی لیدے بھی ہوئی ہے, لیکن یہ جو مطالبہ کہ جی بانی چیئرمین کا بہترین علاج کروایا جائے, وہ علاج 24 جنوری کو انہیں فراہم کر دیا گیا تھا, اور انشاءاللہ آئی تھنک چند دن بعد دوبارہ فراہم کر دیا خرم صاحب بہتر ہوتا کہ اگر بالکل اس حوالے سے وضاحت کے ساتھ انفارمیشن دی جاتی رہتی, کیونکہ وہ ایک فارمر پرائم منسٹر ہیں, پاکستان کے ایک پاپولر لیڈر ہیں. اس تمام قیاس آرائی میں حکومت نے خود بھی اپنا حصہ ڈالا ہے اپنی ہینڈلنگ کے ذریعے. جی انفارمیشن مینجمنٹ کے بارے میں تو ہمیشہ سوالات کیے جا سکتے ہیں, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دیکھیے صرف میڈیا کو انفارمیشن کی بات نہیں ہو رہی, ان کی فیملی کو بھی کہ ان کو لے جایا گیا ہے علاج کے. کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے اعتراف کیا کہ ڈاکٹر نوید قریشی جنہوں نے بانی چیئرمین کا ایگزامینیشن کیا 2 دن پہلے, ان کا نام پی ٹی آئی نے دیا تھا. یہ بات انہوں نے بڑی کلیئرلی کی ہے, بلکہ ان کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں ڈاکٹر ندیم قریشی نے ان کا نام ہم نے ہی دیا تھا پوچھ کر ڈاکٹر عاصم یوسف سے. اس کے باوجود جو ہے جب ان سے پوچھ کر بھی ڈاکٹروں کے نام ان کو بلایا جاتا ہے, جب اپوزیشن لیڈرز کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ بھی آ کر وہ پورا پروسیس دیکھیں, وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ جب وہ مان لیں گے کہ علاج درست ہو رہا ہے اور جو بانی چیئرمین کو بہترین طبی جو علاج ہے اس تک رسائی حاصل ہے, تو ان کی سیاست تو ختم ہو جائے گی, اس لیے وہ وہاں گئے نہیں. لیکن اب یہ جو پوزیشن اس سب کے باوجود جو ڈیل کے حوالے سے رانا صاحب نے کہہ دیا اور بطور ان کے سیاسی مخالف ان کی طرف سے یہ بات کہہ دینا, تو ضرور اس میں پی ٹی آئی کے بھی سپورٹرز کو بھی مزید ایک طرح سے ایکنالجمنٹ ملی ہوگی جو دعویٰ کیا جاتا رہا پہلے سے. اس ڈیل کی ڈیفینیشن ایک آپ بیان کر رہے ہیں, ایک پولیٹیکل طریقہ کار کی آپ بات کر رہے ہیں, لیکن پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اور خود پی ٹی آئی نے جس انداز میں اس کو دیکھا اور اپنے سپورٹرز تک پہنچایا وہ یہی تھا کہ ڈیل کمپرومائز کا نتیجہ ہے. جب آپ بطور پولیٹیشین کمپرومائز ہو جاتے ہیں تو پہلے اگر آپ ووٹ کو عزت دو کی باتیں کرتے ہیں تو پھر اقتدار میں کسی بھی حالت میں آنے کو تیار ہوتے ہیں ڈیل کرنے کے بعد, خواہ آپ کو کتنی ہی سویلین سپیس کو گیو اپ نہ کرنا پڑے. اور اس حوالے سے مختلف حلقوں سے آپ کی موجودہ حکومت کافی تنقید کی زد میں رہتی ہے, صرف اپوزیشن کی طرف سے نہیں. جی تنقید تو 21ویں صدی کے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوگی. آپ جو بھی کام کریں گے اس پر تنقید ہوگی, آپ کے جو موٹیوز ہیں اس کے اوپر سوال اٹھائے جائیں گے, اور یہ اب سیاست کا حصہ ہے. اہم بات یہ ہے کہ جس سپیس کی وہ بات کر رہے ہیں, بانی چیئرمین جمہوریت کی جنگ نہیں لڑ رہے. اگر وہ لڑ رہے ہوتے تو پھر 2018 میں اقتدار میں نہ آتے. تو لہذا وہ کوئی جمہوریت اور آئینی سربلندی کی بیٹل نہیں ہو رہی,
وہ تو ان کے سیاسی اقتدار کی بیٹل ہو رہی ہے. اور اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں ان کے پاس 13 سال سے حکومت ہے, کیا وہ صوبہ جو ہے وہ ترقی کر گیا ہے, کیا وہ اس نے ڈیلیور کر دیا ہے؟ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیے ہمیں تو ووٹ ملے ہیں لہٰذا ہم کسی کے جواب دہ نہیں ہیں. تو مسلم لیگ نون کو بھی تیسری دفعہ پنجاب میں حکومت ملی ہے, بلکہ اس سے پہلے بھی مل چکی ہے. تو لہٰذا اب ہم کسی کے جواب دہ نہیں ہے اگر پنجاب کے لوگوں نے ہمیں ایک دفعہ پھر منتخب کر لیے. نہیں, جواب دہ ہیں ہم, ہر روز جواب دہ ہیں ان ووٹروں کو جن کو پی ٹی آئی نے خود جو ہے, آپ دیکھیے ان کی ترجیح دیکھیں, انہوں نے اپنے ہی صوبے کے جو شہری تھے ان کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی اور ان 10 جو ہیں وہ سڑک پر جان دے گئے. تو یہ تو ان کا جو سیاست کا انداز ہے پورا, وہ مکمل طور پر اقتدار پر اور صرف ان کے ذاتی مفاد پر مبنی ہے. پتہ نہیں پاکستان کی عوام کی خدمت جو ہے وہ کہاں ہے ان کی سیاست. خرم صاحب, اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب, اور پہلے دن سے یہ بات ہو رہی تھی کہ ان کو کتنا عرصہ جیل میں رکھا جا سکتا ہے. 2 سال ہو گئے, اس کے بعد بھی اگر وہ کسی قسم کی کوئی ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے, بقول آپ لوگوں کے خود, تو پھر یہ حکومت کے لیے ہی ایک مشکل نہیں بنی رہے گی؟ یہ زیادہ سوٹ نہیں کرتا حکومت کو کہ ان کے لیے چیزیں تھوڑی ایز آؤٹ ہوں, وہ اپنی ذاتی رہائش میں ان کو شفٹ کر دیا جاتا یا اسپتال شفٹ کر دیا جائے اور یہ اڈیالہ کا ٹیگ بھی ہٹے؟ سو آپ لوگوں کے حلقوں میں بھی اس طرح کی سوچ پائی جاتی ہے, یا پھر ٹھیک ہے اگر وہ ملک سے باہر نہیں جانا چاہتے, کوئی اور ڈیل نہیں کسی اور کے ساتھ کرنا چاہتے, تو اسی طرح اڈیالہ میں رہیں تو آپ لوگ اطمینان کے ساتھ حکومت چلاتے رہیں گے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں 2.25 لاکھ قیدی ہیں پورے ملک کی جیلوں میں. اس میں سب سے زیادہ مراعات بانی چیئرمین کو حاصل, اس سے زیادہ مراعات غالباً پاکستان کی تاریخ میں کسی قیدی کو نہیں دی گئی جو ان کو فراہم کی گئی. تو لہذا وہ تو جو کہنے والے تھے نا جی کہ جو لوگ کہ جی 2 نہیں 1 پاکستان ہوگا, اب 1 پاکستان تو نہیں ہے نا. جو 1 پاکستان کا بھاشن دیتے تھے انہوں نے ہی اپنی جو سابق وزارت عظمیٰ ہے اس کی بنیاد پر پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مراعات لی ہیں جیل. یہ ایک حقیقت ہے. تو لہذا وہ اب یہ کہنا کہ جی وہ جس جو قید بھگت رہے ہیں اس کا تعین حکومت نے نہیں کیا, اس کا تعین عدلیہ نے کیا ہے, ایک عدالت نے کیا ہے, اور اسی عدالت میں انہیں اپنی جنگ لڑنی. خرم صاحب, آخر میں آپ کا اب بھی کیا ایک مشورہ بھی ہوگا اپنی جماعت اور حکومت کو کہ اس سے بہتر ہے کہ حکومت لیڈ لے اس میں اور سیاسی انگیجمنٹ کر لے, بجائے اس کے کہ حالات و واقعات, پاپولیرٹی کے اینگل ایک بڑی امپورٹنٹ چیز رہتی ہے سیاست کے اندر, ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں اس کو, اس سب کو دیکھتے ہوئے کوئی اور انگیجمنٹ کر لے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ کیونکہ آج کل محسن نقوی صاحب کی بڑی تعریفیں بھی ہو رہی ہیں, گنڈا پور صاحب کا اگر آپ نے اسٹیٹمنٹ سنا ہو. دیکھیے, ہم قومی ایجنڈے پر قومی مذاکرات کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. پی ٹی آئی کا فیصلہ کرنا ہے کیا انہوں نے قومی ایجنڈے پر بات کرنی ہے یا اپنے ذاتی اقتدار کی ہوس پر مذاکرات کرنی, یہ ان کا فیصلہ ہے. ہم تو تیار ہیں قومی ایجنڈے پر بات کرنے کے لیے, جس میں سر فہرست دہشت گردی ہے جو پاکستان کا بہت بڑا معاملہ ہے. ہمیں 11 سال کے اندر دوسری دفعہ جنگ لڑنی پڑ رہی ہے اور یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکری ہے, اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے سب سے بڑا اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ کوئی کسی سیاسی جماعت کی ایجوٹیشن نہیں ہے, وہ دہشت گرد ہیں جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں موجود ہے, اور ہمیں انہیں ختم کرنا ہے. ویری کوئکلی, آخر میں آپ کی پوری گفتگو کو سم اپ کرنے کے لیے اب یہی سمجھا جائے کہ اگر پی ٹی آئی اپنے اس خان صاحب اپنے اس مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیں کہ فوری نئے الیکشنز کروائے جائیں تو حکومت کسی بھی حوالے سے بات کرنے کو تیار ہے, اور پھر کوئی رکاوٹیں بھی ان کے لیے, یہ ملاقاتوں کا معاملہ ہو, صحت کا معاملہ ہو. ہماری شرط صرف یہ ہے کہ وہ کوئی جو بھی ان کے ذہن میں خیال ہے پہلے پاکستان کے عوام کی فلاح اور اس کی بہتری کے لیے مذاکرات شروع کریں. ایک دفعہ وہ پاکستان کے عوام کے ایجنڈے پر مذاکرات شروع ہوں گے تو اعتماد بڑھے گا, تو شاید اور بہتری آئے. بہت بہت شکریہ. خرم دستگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود, جو سوچ پائی جاتی ہے حکومتی حلقوں میں اس کو انہوں نے بڑے واضح طور پہ بیان کیا. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں, ایک اور اہم معاملہ ہے آپ کے سامنے رکھیں گے شارٹ بریک کے بعد. بریک
بریک کے بعد خوش آمدید. عمران خان کے علاج سے متعلق پی ٹی آئی کے مطالبات تو بھی پورے نہیں ہوئے, لیکن اس کے لیے جاری احتجاج ختم کر دیا گیا اور اس کا اعلان بڑا دلچسپ رہا. علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ اس دھرنے کا مقصد احتجاج ریکارڈ کروانا تھا, جس میں ہمیں کامیابی ملی, اور ساتھ ہی بتایا کہ جلد ہی آگے کے لاہے عمل کا اعلان کیا جائے گا. اس موقع پر وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی نے بڑی دلچسپ بات کہی اور یہ بڑا منفرد اعلان تھا. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے لیے ایک رہائی فورس بنائی جائے گی. یہ رہائی فورس کی بات پر اب یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ پی ٹی آئی کے مطابق تو یہ بارہا کہا جاتا رہا کہ ان کے ووٹرز نے انہیں عمران خان کی رہائی کے نام پر ہی ووٹ دیا ہے, کارکردگی وغیرہ یہ تمام چیزیں سیکنڈری ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت ان کو ایک رہائی فورس بنانی پڑ رہی ہے؟ ایک بڑی اپوزیشن کی جماعت لوگوں کو متحرک کیوں نہیں کر پا رہی رہائی کے لیے؟ کوئی ٹھوس اقدامات بنانے کے بجائے اکتفا کیا جا رہا ہے نوجوانوں کی فورس بنانے پر. اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور کیا اس ناکامی کی وجہ پارٹی کے اندر ایک بڑی تقسیم ہے جس کا بارہا ذکر ہوتا رہتا ہے, اور آج وزیر اعلیٰ آفریدی نے بھی کیا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی میں جو لوگ مجھے ہٹانے کی کوشش کرنے میں لگے ہیں ان کو پیغام دیتا ہوں کہ عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن میں سی ایم آفریدی کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ بھی محفوظ کر لیا گیا ہے انتخابی ضابطوں کی خلاف ورزی کا, اور اس میں ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایڈوکیٹ سید محمد علی بخاری صاحب, جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بہت سے موضوعات ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک طرح سے اس بات کی تصدیق کر دی جو دعویٰ آپ لوگ کرتے آئے تھے کہ عمران خان صاحب کو ڈیل نہیں کرنا چاہتے, لیکن انہوں نے ایک مختلف انداز میں, ایک تعریفی انداز میں یہ بات نہیں بیان کی. انہوں نے کہا میاں نواز شریف صاحب انہوں نے بڑے ہمت سے کام لیا, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بھی بچا لیا اور اپنی پارٹی کو بھی, لیکن خان صاحب کا انداز ذرا مختلف ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں رانا صاحب کے بیان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ سبھی بھی آپ کا. دیکھیں حقیقت تو حقیقت ہے, وہ چھپ نہیں سکتی. الٹیمیٹلی آج ہمارے مخالفوں کو بھی یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ڈیل کر کے گئے تھے اور عمران خان ڈیل نہیں کرتا. سو بات یہ ہے کہ یہ ٹرو پکچر ہے. آپ پہ آج سے پہلے بہت سینئر اینکرز کو میں نے سنا, صحافیوں کو سنا, ان سب نے یہی کہا تھا کہ عمران خان صاحب جس دن باہر آنا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اس کے 2 لفظ منہ سے بولنے ہیں اس نے اور باہر آ جانا ہے, بٹ نہیں آ رہے. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ ڈیل نہیں کرتے ہیں, وہ ڈیل نہیں چاہتے. وہ سیاسی طور پہ بات کر رہے تھے کہ کیا یہ سیاسی طور پہ درست فیصلہ ہے؟ کیونکہ باہر جو ہم بخاری صاحب صورتحال دیکھ رہے ہیں, پارلیمنٹ پہ احتجاج کیا, کے پی ہاؤس میں جو دھرنا دیا, اس میں وجہ بتائی گئی تھی کہ جب تک خان صاحب کو پرسنل ڈاکٹر تک ایکسیس نہیں ہوتی یا کسی کی ان کی ملاقات فیملی سے نہیں کرائی جاتی تو نہیں اٹھیں گے. تو اب ایسا کیا ہوا جو دھرنا ختم کیا؟ دیکھیں ایسے ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیٹیکل فیصلہ یہی ہے. اگر میں میاں نواز شریف صاحب کا یا رانا ثناءاللہ صاحب کی بات کی وہ پولیٹیکل فیصلہ کرتا تو نواز شریف صاحب کی ضمانتیں نہ ضبط ہو جاتی, منصیرہ سے وہ نہ ہار جاتے الیکشن, لاہور سے وہ ڈاکٹر صاحبہ سے نہ 35,000 ووٹ سے ہارے ہوئے ہوتے. تو ان کا یہ فیصلہ ان کے آڑے آیا ہوا ہے آج بھی. اور عمران خان صاحب کو یہ چیز پتہ ہے کہ وہ پولیٹیکل ورکر ہیں, وہ پولیٹیکل اسٹرگل کر رہے ہیں, وہ مارے کھا رہے ہیں, لیکن ان کو پتہ ہے کہ اپنے سٹانس پہ کھڑے ہونے کا فائدہ کیا ہے اور قوم کس کو ہیرو مانتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 چیز جو آپ نے بات کہی, دیکھیں میں نے آج سلمان راجہ صاحب سے سپریم کورٹ میں صبح جب ہم گئے خان صاحب کے کیسز میں, میری ان سے پرسنل بات ہوئی اور میں نے پوچھا یہ کہ جی قریشی صاحب کے اوپر تو ہم سب کی کنسنسس ہے کہ جو ڈاکٹر قریشی تھے وہ بڑے ڈگنیفائڈ آدمی تھے, اور ڈاکٹر انہوں نے کہا بالکل یہی بات ہے. دیٹس وائی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی کہ وہ جب گئے ہیں تو اس کے اندر جو ہے ہمیں انہوں نے جو بات کہی راجہ ناصر صاحب نے اس کے اوپر بھی اکنالجمنٹ شو کی. سو میننگ بائی کہ خان صاحب کے بچوں کی 5 چیزیں تھیں نا جو کہ رپورٹ میں دی گئی تھی میکس کی طرف 6 چیزیں, ان میں سے بہت سی تو پوری ہوگی. نمبر 1 یہ کہ خان صاحب کے بچوں سے بات ہوئی. نمبر 2 یہ کہ خان صاحب سے ڈاکٹرز کی ملاقات ہوئی, اس میں ایک ڈاکٹر سے گو کہ جو ڈاکٹرز کے 2 نام دیے گئے تھے ہماری طرف سے وہ نہیں تھے, لیکن ایون اینڈ ادروائز جو 2 بندے دیے گئے. لیکن بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی دعوت دی گئی تھی, وہ کیوں نہیں گئے؟ اتنا دیکھیں بیرسٹر گوہر صاحب نے خاص موقع تھا یہ. بیرسٹر گوہر صاحب نہیں گئے تو وہی جواب دیں گے, لیکن اگر ان کی جگہ میں ہوتا اور اگر مجھے بھی کہتے ہیں اکیلے تم چلے جاؤ تو شاید میں بھی وہی کرتا کہ نہیں ان کی دیکھیں بلڈ ریلیشنز. جب خان صاحب کی طبیعت اور بیماری آ گئی نا آپ سبھی بھی, تو اس کے اندر میری آپ کی سب کی پرائورٹی یہ ہونی چاہیے کہ ان کا بلڈ ریلیشن سب سے پہلے اندر جائے, جو وارث ہیں ان کے, جو ان کے ساتھ جن کی ڈائریکٹ ریلیشنز ہیں. لا شریعت یہی پرووائڈ کرتی ہے. جو بریفنگ لے لی وہ بریفنگ لینے کیوں چلے گئے پھر؟ وہاں بھی فیملی کے میرے خیال سے ممبرز ہونے چاہیے تھے. جو میڈیکل بورڈ گیا تھا خان صاحب, میڈیکل بورڈ جو خان صاحب کو دیکھنے گیا تھا یا جو ان سے ہو کے آیا تھا, اس کے اندر جب بات ہوئی تھی تو میرے کیونکہ میں تو نہیں تھا اس میں, لیکن مجھے راج صاحب نے بڑا کلیئرلی یہ کہا کہ اس ٹائم وہ بات کر کے گئے تھے, ان کی بہنوں سے بھی بات ہوئی تھی اور جو ان کی بریفنگ جب دی گئی اور اس کے بعد نہیں جو گئے ڈیفینیٹلی اس میں تو نہیں تھی, لیکن جب بریفنگ لینے گئے تھے تو اس میں رسپانسبل ریزنیبل لوگ گئے تھے سارے کے سارے, جنہوں نے آ کے یہ شامل سے مراد یہ تھی کہ کسی بھی طریقے سے ان کو اعتماد میں لیا گیا ہو یا کال پہ رکھا ہوا ہو یا وہ بھی سن رہی ہوں کہ بریفنگ دی جا رہی ہے. اگر میرا خدا نہ خواستہ کوئی گھر سے بیمار ہے
اور اگر مجھے آپ جاتی ہیں وہاں جانے کے لیے تو اگر مجھ سے کنسرن ہوتا ہے یا بتاتے ہیں تو میں تو شکر کروں گا کہ آپ جا رہی ہیں، اطلاع تو آ جائے گی، لیکن یہ درست بات نہیں ہے جب تک انٹل اینڈ انلیس بلڈ ریلیشن نہیں جاتے تب تک جو ہے ایک یونیورسل ٹروتھ ہے نا سبھی بھی اس کو ہم بخاری صاحب مجھے آپ ایک پالیٹکس کو سمجھتے ہیں اور گراس روٹس کے اوپر بھی پالیٹکس کے انداز کو، سہیل آفریدی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک رہائی فورس بنائی جائے گی، ایک اتنی پاپولر پارٹی ہے اور آپ لوگوں کا یہ دعویٰ بھی ہے اور آن گراؤنڈ بھی نظر آتا ہے کہ اکراس دا کنٹری آپ کے سپورٹرز ہیں، 3-4 حربے آزمائے گئے، ایک دفعہ ہڑتال کی کال دی گئی، اپنے ہی صوبے کے ایگزٹ اور انٹری پوائنٹس کو بند کر کے صوبے کے لوگوں سے بڑی تنقید آپ لوگوں کو خیر پختونخوا حکومت کو سننے کو ملی ہے، یہ رہائی فورس کیا ہوگی؟ دیکھیں یہ میرا اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، آئی ایم اسپیکنگ فار مائی سیلف، میری آج صبح سہیل آفریدی صاحب سے ملاقات ہوئی لیکن یہ چیز ڈسکس نہیں ہوئی. ایشو یہ ہے کہ آئی ایم اسپیکنگ فار مائی سیلف، صرف ایک پیٹرنائز طریقے سے وہ چلنا چاہتے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے، گراؤنڈ پہ سب سے بڑی پارٹی ہے ہماری، ادروائز پارلیمنٹ کے اندر بھی سول اکثریت میں سب سے بڑی پارٹی ہے ہماری، سینٹ میں ریپرزنٹیشن ہے، پروونشل اسمبلیز میں ہیں، ایک صوبے میں ہم اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. سو اس کا جو مقصد ہے وہ صرف چیزوں کو پیٹرنائز کرنا ہے. بہت سی چیزیں ہماری ہیں کیونکہ ہماری ٹاپ لیڈرشپ جیل میں ہے، خان صاحب جیل میں ہے، شاہ صاحب جیل میں ہے، ڈاکٹر صاحبہ جیل میں ہے، چیمہ صاحب جیل میں ہے، امون رشید چودھری، اعجاز صاحب، ایوری ون از جیل. ہم سب لوگوں کے اوپر درجنوں پرچے ایف آئی آرز ہیں. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ اس کو ایک پیٹرنائز طریقے سے لے کر آئیں گے. تو وہ کون پھر اس کو آفریدی صاحب چلا رہے ہوں گے؟ اس کے فنڈز، اس کے اگین یہ بھی سوال اٹھ جائے گا کہ یہ فنڈز پارٹی کے فنڈ سے جائیں گے یا کے پی حکومت کے فنڈ سے جائیں گے؟ بات ہے نا، فنڈز تو obviously پارٹی کے ہی اس سے جائیں گے یا پرسنل کیپیسٹی میں جائیں گے. ہم نے نہ کبھی سرکاری فنڈز کو پہلے کبھی ہاتھ لگایا اور نہ ہی آگے کبھی لگائیں گے. اور اگر ایسی بات خدا نہ خواستہ ہوئی ہوتی نا تو یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے کب تک ہمیں لے کر ابھی تک کورٹوں میں جا چکی ہوتی. سو نہیں ہے، میننگز بائی نہیں ہے. اور اس کے اندر جو پیٹرنائز طریقہ میں کہتا ہوں اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک ہمارے پاس ریکارڈ ہو، ہر چیز کو ہم مینٹین کریں اور پراپر طریقے سے لے کے جائیں، تاکہ جیسے ان کے منسٹرز بیٹھ جاتے ہیں اور بعض دفعہ کہتے ہیں وہاں پر یہ ہوا، وہاں پر 100 بندہ تھا، وہاں پر 1000 بندہ تھا، گلاس ہم نے توڑ دیا، یہ نہیں پتا ہوتا کہ پولیس والے نے توڑا یا انہوں نے توڑا. اس کی ایک پیٹرنائز طریقے سے ہر ایک چیز کا ود ریکارڈ کہ ود ویڈیوز کلپنگز، تاکہ اس طرح نہ ہو. اپنی پارٹی کے بڑے زبردست جو قیادت آپ لوگوں کی جیلوں میں ہے وہ تو ہے، اس کے علاوہ بھی بڑے سینئر لوگ ہیں جو اس وقت پارٹی کو چلا رہے ہیں. اچک زئی صاحب بھی آپ لوگوں کا جس انداز میں لیڈ کر رہے ہیں. اس سب کے باوجود ایک نوجوانوں کی فورس بنانے کی آفریدی صاحب کو ضرورت پڑتی ہے، اور دوسری طرف ہمیں نظر آ رہا ہے تقسیم اس انتہا پر پہنچ گئی ہے آپ کی جماعت کے اندر کہ گنڈا پور صاحب نے جو بیانات دیے اس پہ آج آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ جو مجھے ہٹانا چاہتے ہیں ان کو پیغام دیتا ہوں کہ عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے. سو کیا یہ وجہ ہے یہ تقسیم کہ اب آپ کو نوجوانوں کی ایک فورس کی ضرورت پڑے گی؟ دیکھیں اس میں علی امین کہاں سے آگے ان کی بات کے اندر وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ تو قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ جس کو، کیونکہ علی امین صاحب نے بہت ساری باتیں کی ہیں آج کل ہر بحث کے اندر. میرے نزدیک ابھی آپ نے نا اپنے میرے سے پہلے آپ نے ایک بات کہی پروگرام کوشچن کرنے سے پہلے کہ آپ نے ای سی پی میں ریپرزینٹ کیا سی ایم صاحب کو اور فیصلہ محفوظ ہوگا ان کا ہٹانے کا. ہٹا تو وہ نے بھی کوشش کی ہے کہ ہٹایا جائے. فیصلہ محفوظ ہے ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں، فیصلہ محفوظ ہے لیکن فیصلہ وہ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ہائی کورٹ نے روکا ہوا ان کو. آئی ڈونٹ نو کس کیپیسٹی میں انہوں نے کیوں سن لیا جب آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. 4 مہینے تک ہائی کورٹ ڈیسائیڈ نہیں کرے، اگر آپ وہاں پر اپیئر نہیں ہوئے، آپ کی طرف سے ابھی تک اپیئرنس رپلائی کوئی چیز بھی نہیں آئی، تو آپ کو اتنی جلدی کاہے کی تھی سننے کی جب آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے اور ایڈورس آرڈر نہیں پاس کر سکتے. آپ ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہوا ایڈورس آرڈر نہیں پاس کر سکتے آپ. لیکن دفاع محفوظ آپ کا بھرپور ہے جو بالکل جی. میں نے تو اگر آپ وہاں پر آپ کا میڈیا سارا آفریدی صاحب کے اوپر الزام ہے اس میں کہ انہوں نے سرکاری افسران کو دھمکیاں دی. نہیں بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. ایک بخاری صاحب سے آن اے لائٹر نوٹ، کل بھی انہوں نے بڑے مزیدار سے اور میٹھے سے انداز میں انہوں نے ایک طرح سے دھمکیاں تو دیں. انہوں نے کہا بیوروکریسی کو کہنا چاہتا ہوں کہ ٹرانسفر پوسٹنگز وغیرہ پھر آخر میرا ہی اختیار ہے. سو ہمارے میں اب 2 چیزیں آپ کو بتاؤں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی واز سرپرائزڈ کہ میرے آرگومنٹس تو کسی میڈیا پہ آئی کوئی نہیں، سارے کے سارے حکومتی سائڈ کے آرگومنٹس آتے رہے. اور میں نے ایک کوشچن وہاں پر کیا تھا کہ سر 1.5 گھنٹے کے میں نے آرگومنٹس پچھلی دفعہ کیے تھے مینٹینیبلٹی پہ اور 1.5 لائن کا آرڈر آیا ہے. یہ ریکارڈ کی بات ہے، صرف آرڈر میں 1.5 لائن لکھی گئی ہے اس کے اندر. تو یہ اسپیکنگ آرڈر ہے یا نہیں ہے، دس از دا کوسچن آف لا اینڈ فیکٹ ایز ویل. دوسری چیز میں نے انہیں کہی تھی کون سا ایسا لفظ ہے جو کانسٹیٹیوشن سے باہر سہیل آفریدی صاحب نے کیا، اور میں نے اردو لغت سے اور انگلش دونوں سے بتایا. میں نے کہا آپ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں فیئرلی جسٹلی آنیسٹلی الیکشن ہونے چاہیے، ذرا ٹرانسلیشن کر لیں اس کو. تیسری بات کہ ایک اپلیکیشن ان سب سے پہلے ہماری طرف سے آئی تھی، عمر ایوب خان صاحب کی وائف کی طرف سے، کہ جی آپ کے سرکاری ملازم سرکاری یونیفارم میں سرکاری گاڑیوں میں وہاں پر پہنچے ہیں، برج کا افتتاح کر رہے ہیں، پی ایم کا داماد سی ایم کا خامن تصویریں لے کے وہاں کھڑا ہوا. سی ایم پنجاب کی بات کر رہا ہوں، پرائم منسٹر پاکستان کی بات کر رہا ہوں.
اور حضور یہ سامنے شیشہ کھولیں آپ، میں نے آرگومنٹس میں کہا تھا، تو آپ کو سامنے کانسٹیٹوینسی ہری پور نظر آ رہی ہے اسلام آباد سے، جس کی ایک کارنر یہاں لگتا ہے اور ایک کارنر جو ہے وہ پنجاب کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے اس ڈسٹرکٹ کا. سو آپ نے دونوں کو تو طلب نہیں کیا، دونوں نے بیٹھ کے بات کی. اگر بیٹھ کے ایبٹ آباد میں تیسرے ڈسٹرکٹ میں آؤٹ آف دا ٹیریٹوریل جورسڈکشن آف NA-18 جس کو ہری پور کہتے ہیں، آپ بلا لیں گے تو کل ان کو بھی بلا لیں گے. ایسی پریسیڈنٹ مت کریں. آپ نے ووٹ ماری اپلیکیشن ڈسمس کی. آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں پھر فیصلہ؟ دیکھیں ایکسپیکٹیشنز ان سے کیا ہوں گی، بات بڑی سمپل سی ہے کہ ایکسپیکٹیشن جب لا پریویل کرتا ہے، جسٹس پریویل کرتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ وہ خود اپنا رستہ نکالتا ہے اور خود بولتا ہے. اس کے لیے آپ کو مجھے کسی کو ایکسپیکٹیشنز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لوگوں کا بلیف فیکٹ ہوتا ہے. کہتے ہیں نا جسٹس از بلائنڈ بٹ اٹ کین سی ان ڈارک. تو ہم تو ایسی دور میں چلے گئے ہیں جہاں ہمارے انتہائی ادب سے گزارش ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کمشنر ہیں، جو چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 1 سال سے ریٹائر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی مدت ختم ہے اور 1 سال سے اوپر پریویلیج یوز کر رہے ہیں کیونکہ نیکسٹ آ کو نہیں رہا، اس لیے وہ تاحیات ہیں. سو ایسی ساری چیزوں پہ اس سے بڑھ کے میں اور کیا کہوں. کہتے ہیں نا خان صاحب ٹھیک ہے، میں کلوزنگ کامنٹ چاہ رہی ہوں کہ جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اب خان صاحب کے حوالے سے کیا حکومت کی کوئی یقین دہانی آپ لوگوں کو ہے؟ دھرنا تو ختم کیا گیا تو وہ نظر آتا ہے کہ اطمینان تو ہے. صحت کے حوالے سے اطمینان کا اظہار اس رپورٹ کے اندر کہا گیا کہ کیا گیا. اور ایک چیز اور مینشن کرتے ہوئے، کیونکہ جس قسم کی ایک تشویش کا عالم پورے میڈیا کے اندر بھی خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، اور آپ لوگوں کے کارکن بڑے جذباتی ہیں، ان میں بھی بڑی پریشانی رہی. اتنے بے خبر نہ آپ لوگ تھے نہ حکومت کے ساتھ رستے اتنے زیادہ بند تھے، کیونکہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ بھی خان صاحب کے ذاتی معالج صاحب کی طرف سے الشفا کے ڈاکٹر ریکمینڈ کیے گئے تھے جنہوں نے ان کو دیکھا. تو اتنے اندھیرے میں تو PTI نہیں ہے. نہیں ایسی بات، تھوڑا سا اس کو میں اور وائڈ کر دیتا ہوں. ایشو یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کے اوپر کون کیسے کس طرح ان کے اوپر ٹرسٹ کرے. کہ سیٹرڈے کو عمران خان صاحب آتے ہیں، ڈان پہ آرٹیکل آتا ہے، اسد اللہ صاحب اپنے پروگرام میں یہ ویلاگ میں یہ ڈسکلوز کرتے ہیں. سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے تک سینئر ترین فیڈرل منسٹرز کہتے ہیں نہیں آئے، کچھ بھی نہیں ہوا. اور تھرسڈے کو 6ویں دن جو ہے 5ویں دن جو ہے وہ ایک انفارمیشن منسٹر کہتا آ گیا ہے. اب میں کس کو سچا مانوں، کس کو جھوٹا مانوں. دوسری چیز یہ کہ ایڈمیٹڈلی عمران خان صاحب کی آنکھ کا ایشو تھا، اس میں ایک کارکن نہیں، ہم سب بھی جذباتی تھے. صحت ان کی ہمارے لیے پریورٹی ہے، ہونی بھی چاہیے. اب آنکھ کا آپ کو ایشو پتہ ہے کہ آنکھ کا ایشو جب بھی آتا ہے تو وہ عام ہاسپٹل یا آپ کے ساتھ پولی کلینک ہاسپٹل ہے، یہاں بھی اس کے لیے پراپر طریقے کی چیزیں نہیں ہیں. آپ کی پارٹی میں بھی کلیئرٹی نہیں ہے. علیمہ خان صاحبہ ایک اور اسپتال کا نام لکھتی ہیں الشفا کا، ہم تو کہتے ہیں لطیف کھوسہ صاحب آنکھوں کے اسپتال کا نام لکھ کر ہم تو کہتے ہیں بیسٹ ہاسپٹل میں لے کے جائیں. ہم نے شفا کا نام بھی لیا. شفا آئی ہاسپٹل ہے، وہاں پر لیٹسٹ انسٹرومنٹس موجود ہیں، گورنمنٹ کا ہے نا، وہاں پر چل رہا ہے. وہاں پر اچھا پنڈی کے اندر ہی موجود ہے، لے جاتے ہیں. امکان لگ رہا ہے. اس کے بعد آپ کے ایک منسٹر صاحب نے کہا، اور اسی چینل کے پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے مجھے کہا، اور ان کے ساتھ ہمارے شریف افضل صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان دونوں نے تصدیق کی کہ جی خان صاحب کو شفٹ کر رہے ہیں. دیکھیں آنکھ کی ایشو ایسا نہیں ہے کہ یہ 2 دن میں پریکیور ہو جاتا ہے. میری اپنی والدہ کے 4 آپریشنز ہو چکے ہیں، ان کو بھی یہ ایشو آیا اور سائٹ ڈیمیج ہوتی ہے. اللہ کرے آپ کو لگ رہا ہے اسپتال منتقل کیا جائے گا یا پھر ذاتی معالج کو ایکسیس دے دی جائے؟ کیا اس وقت قابل قبول ہوگا؟ اب صاحب ہم نے تو دیکھا کہ آپ خالی ہاسپٹل شفٹ کرنے کی بات کر رہی ہیں. اسی ملک میں کچھ سال قبل نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر بھیج دیا گیا 4 ہفتوں کے لیے، جو 4 سال رہ کے آئے. ہم بالکل باہر جانا چاہتے، تو ٹھیک ہے نا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہاسپٹل میں تو لے کے جانا چاہیے نا. اگر ان کی ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی وہاں پر، آپ ہاسپٹل میں، ہمارے کہنے سے یہ پیمز ہاسپٹل لائے تھے، ہمیں بتا کر پیمز ہاسپٹل لائے تھے نہیں، چیزیں ان کے آؤٹ آف کنٹرول ہوئی تو یہ لے کر آئے. جی بخاری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. سید علی بخاری صاحب ہمارے ساتھ تھے، پاک صاحب کا موقف پیش کر رہے تھے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، ایک اور اہم معاملہ ہے، بات ہوگی شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. جنگ سے تباہ حال غزہ کی تعبیر نو اور مستقل امن قائم کرنے کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کے بنائے گئے بورڈ آف پیس کا پہلا اجلاس کل واشنگٹن میں ہوگا. اس میں غزہ کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جائیں گے. اس اجلاس میں 20 سے زائد ممالک کے سربراہان اور وفود کی شرکت متوقع ہے. پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اس اجلاس میں شرکت کریں گے. آج وزیر خارجہ اسحاق ڈار نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بریفنگ میں بھی شریک ہوں گے، جہاں فلسطین اور امن بورڈ سمیت خطے میں امن کی کوششوں پر تبادلہ خیال ہوگا. امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں کہا ہے کہ کل رکن ممالک غزہ کی بحالی کے لیے $5 ارب سے زائد کے فنڈز کا اعلان کریں گے اور غزہ میں امن برقرار رکھنے کے لیے بین الاقوامی استحکام فورس
اور مقامی پولیس فورس کے لیے ہزاروں اہلکار بھی فراہم کریں گے۔ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اس موقع پر مزید 4 ممالک بھی امن بورڈ کا حصہ بننے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ ناظرین، امن بورڈ کے پہلے اجلاس سے قبل ہی غزہ میں اسرائیلی حملوں، مغربی پٹی پر قبضہ کرنے اور فلسطینی شہادتوں کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ چند دن پہلے اسرائیلی کابینہ نے مغربی کنارے میں زمینوں کو ریاستی ملکیت کے طور پر رجسٹر کرنے کی منظوری دی، اور اسرائیلی کابینہ کے سیکرٹری نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر حماس نے 60 دن میں ہتھیار نہ ڈالے تو وہ غزہ میں دوبارہ سے جنگ شروع کر دیں گے، جس پر حماس نے رد عمل دیا اور کہا کہ نہ وہ غیر مسلح ہوں گے اور نہ ہی کسی بیرونی تسلط کو قبول کریں گے۔ حماس نے بورڈ آف پیس سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں اسرائیل کی جاری جو خلاف ورزیاں ہیں اس کو روکیں۔ حماس کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ جنگ بندی صرف کاغذ پر موجود ہے، اسرائیل حملوں، محاصرے اور غذائی امداد روکنے جیسے اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے۔ اب ناظرین، غزہ میں قیام امن کے لیے بین الاقوامی استحکام فورس بنائی جا رہی ہے، جس میں انڈونیشیا سمیت کئی ممالک اپنے اہلکار بھیجنے کا اعلان کر چکے ہیں، مگر پاکستان نے فی الحال کسی بھی طرح کی فورس بھیجنے کا اعلان نہیں کیا۔ پاکستان کا موقف اس حوالے سے ابھی تک یہ رہا ہے کہ پاکستان حماس کو غیر مسلح کرنے جیسے اقدامات کا حصہ نہیں بنے گا۔ اب جو کل کا اجلاس ہے وہ اس حوالے سے بڑا اہم ہوگا کہ کیا پاکستان غزہ میں اپنی فورس بھیجنے کے حوالے سے کوئی بات کرے گا، کن شرائط کے اوپر اگر فورس بھیجی جاتی ہے تو وہ بھیجی جائے گی۔ اب ہم امید یہ کرتے ہیں کہ بورڈ آف پیس غزہ کا کوئی ایسا حل تلاش کرے جو تمام فریقین کے لیے قابل قبول ہو، اور کیونکہ ابھی تک جس طریقے سے یہ بات کہی بھی گئی ہے کہ یہ جو یہ کاغذ کی حد تک موجود ہے، یہ آن گراؤنڈ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو اس حوالے سے آیا کیا فیصلہ ہوگا یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔